अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और इसराइल से है। आप जानते हैं कल भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में इसराइली एम्बेसी पर सफारत खाने पर हमला हुआ था और यह हमला एक ऐसी जगह पर हुआ था जिससे चंद किलोमीटर के फासले पर भारत के नरेंद्र मोदी और इसी तरह से सदर और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। नाज़रीन अब भारतीय मीडिया खबर दे रहा है कि यह हमला ईरान ने करवाया है। इसराइली एम्बेसी पर दिल्ली में कैपिटल में जो हमला हुआ यह हमला ईरान ने करवाया है और ईरानी हाथ इसमें पकड़े गए हैं। नाज़रीन कहा जाता है कि इसराइल से बड़ी तादाद में एक माहिरीन की इन्वेस्टिगेशन टीम भी भारत पहुंच चुकी है जो मजीद तहकीकात कर रही हैं और ईरान का नाम लिया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की, जयशंकर की और इसी तरह से भारत के सफीर और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की इसराइली हुक्काम से मुलाकातें भी हुई हैं। फ़ोन पर बातचीत हुई है और फ़ोन के ज़रिए से डिस्कशन हुई है। नाज़रीन खित्ते के अंदर एक बड़ी गेम की प्लानिंग चल रही है। ईरान और पाकिस्तान का नाम लेकर इन दोनों मुल्कों पर इसराइल और भारत हमला करना चाहते हैं। साथ साथ नाज़रीन ईरान को एक तरह से भारत की हुकूमत धमका रही है कि वो पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में जाने से बाज रहें। और नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि आने वाले दिन भारत के अंदर इंतहाई खतरनाक होने जा रहे हैं। इसराइल और भारत पाकिस्तान और ईरान और इसी तरह से चाइना के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन अमेरिका के नए सेक्रेटरी खारजा, नए वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को फ़ोन किया है और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर डिस्कशन हुई है। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि हमारे खिलाफ चाइना और पाकिस्तान हमला कर रहे हैं और ईरान भी हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, लिहाजा अमेरिका को भारत की मदद करना होगी, असलहे फराहम करने होंगे और साथ साथ फौजों को भी भारत पहुंचाना होगा। नाज़रीन कहा जाता है कि जिस तरह से ट्रंप के दौर में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तहकम रहे, जो बाइडन के दौर में भी भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करने का अज़म रखता है और इसके लिए अमेरिकी मुतालबात भी माने जाएंगे और चाइना, पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ भी होंगी, भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी ने फ़ोन पर बातचीत की है और नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश जा रहे हैं। इस हवाले से डिस्कशन हुई है कि बांग्लादेश की हर मुमकिन मदद भारत करेगा, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के ब्लॉक में जाने से रुकना होगा, चाइना के ब्लॉक में जाने से रुकना होगा और चीन की सरमायाकारी को बांग्लादेश से निकालना होगा। आप जानते हैं नाज़रीन भारत हमेशा से बांग्लादेश के अंदर साजिशें करवाता रहा और निहत्ते बंगालियों को रोज़ाना की बुनियाद पर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स के एहलकार रोजाना की बुनियाद पर स्मगलिंग के नाम पर बंगाली शहरियों को गिरफ्तार भी कर रही है। ऐसे में भारत की साजिशों में आना और बांग्लादेश को भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करना या नरेंद्र मोदी को ढाका बुलवाना ये बांग्लादेश के लिए बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बांग्लादेश के अंदर नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज बढ़ता जा रहा है। साथ साथ सामने आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत और फौज परेशान है कि चाइना ने LAC को LOC बना दिए है। पहले पाकिस्तान के साथ LOC सरहद पर झड़पें होती थीं, लड़ाइयां जारी रहती थीं, अब चाइना के साथ भी LOC वाला माहौल हो चुका है। आप जानते हैं चीन और भारत के दरमियान बाउंड्री को, सरहद को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन हालात ये हैं कि चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय फौज परेशान है कि चीन से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि सदर शी
جن پنگ کی جانب سے چینی آرمی کو PLA کو حکم دیا گیا ہے کہ بھارتی علاقوں پر پیش قدمی جاری رکھی جائے اور بھارتی علاقوں میں چیک پوسٹیں اور نئے شہر چائنا بسا رہا ہے۔ بھارت اس حوالے سے محض دھمکیاں اور جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ آگے بڑھیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ سکھوں کے مشہور تنظیم کے سربراہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت کے ریڈ فورٹ پر لال قلعے پر سکھوں کے نشان صاحب کا جھنڈا لہرانا یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نریندر مودی اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، ہمارے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پنجاب جو بھارت کی ریاست ہے جہاں پر سکھوں کی اکثریت ہے، وہاں پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہر گھر سے ایک نہ ایک شخص لازمی دلی پہنچے، کیونکہ بڑی جنگ لڑنی ہے اور بڑی جھڑپیں ہونی ہیں، لہٰذا ہر گھر سے ایک ایک بندہ پنجاب سے نکل کر دلی پہنچے۔ نہ صرف ریاست پنجاب بلکہ ریاست ہریانہ کے اندر اور دیگر ریاستوں کے اندر بھی یہ اعلان کروائے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سکھوں کی تعداد دلی پہنچ رہی ہے۔ دلی کا علاقہ غازی پور ہے، سنگھو بارڈر ہے، وہاں پر حالات کشیدہ ہیں، پولیس کی بھاری نفری پہنچائی گئی ہے، موبائل فون انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا ہے اور نظیر کام بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر کم از کم 3 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، فوجی اہلکار، کمانڈوز کے دستے متعین کیے گئے ہیں۔ وہ بھارت جو پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا، پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتا تھا، آج اسی بھارت کے دارالحکومت کے اندر بدامنی ہے، حالات کشیدہ ہیں، لوگوں کی دکانیں بند ہیں، تجارت بند ہے، مارکیٹیں بند ہیں، سڑکیں بند ہیں اور کرفیو کا سما ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اندر گھس کر مارنا اور اسے کہتے ہیں کہ سرپرائز دینا۔ یہ ہے ناظرین کام وہ سرپرائز جو پاکستان نے بھارت کو دیے ہے، پاکستان کی ISI نے، پاکستان کے گمنام ہیروز نے، پاکستان کی فوج اور حکومت نے اور پاکستان کی عوام نے۔ لہٰذا بھارت پاکستان پر چڑھائی کرنے، حملے کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے۔ اس وقت بھی ناظرین کام بھارت کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں اور بھارت کے اندر سکھوں کے بڑی تعداد ہاتھوں میں تلواریں لیے، چاقو لیے لہرا رہے ہیں کہ اگر مودی نے ہم پر حملہ کروایا تو ہم بھی مودی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیں گے اور مودی حکومت کی حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کی درندگی جاری ہے۔ پلوامہ کے اندر بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 کشمیریوں نے سرنڈر کر دیا ہے جو ملیٹنٹ تھے، دہشت گرد تھے، اور 3 کو مار ڈالا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کام حقیقت یہ ہے کہ 69 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے اور 69 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی جانب سے بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن جتنی کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے، اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی وفد ڈیلیگیشن اور انڈین ڈیلیگیشن کے درمیان کلیش بھی ہوا ہے، تنازع بھی ہوا ہے اور ایک دوسرے کو الزام تراشی بھی دی گئی ہے، لیکن پاکستان کے موقف کو اقوام متحدہ کے اندر تسلیم کیا جا رہا ہے اور کشمیری فریڈم فائٹرز اور کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کے قریب پہنچ رہی ہے اور پاکستان پر امید ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہوگا اور بھارتی فوج کو کشمیر سے نکالا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ جو بائیڈن حکومت کے سیکیورٹی ایڈوائزر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ دور میں طالبان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور سختی سے تنقیدی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس ڈیل کے حوالے سے ریویو ہو رہا ہے اور طالبان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے وہی خدشات جو افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے، جو بائیڈن کے حوالے سے تھے، وہ درست ثابت ہو رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی حکومت اور کابینہ اور جو بائیڈن کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور اسی طرح سے مندوبین ہیں، وہ افغانستان کے اندر اشرف غنی کو سپورٹ کر رہے ہیں، طالبان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں۔ افغان طالبان روس کے دورے پر موجود ہیں، روسی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کر کے جو بائیڈن پر پریشر بڑھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ
دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن نہ کرے ورنہ ہم بھی امریکہ کو سبق سکھانا جانتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اشرف غنی نے کہا کہ وہ پیس پروسیس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر الزام نہ لگایا جائے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اشرف غنی ہی رکاوٹ ہے، جب تک اسے نہیں ہٹایا جائے گا پیس ایگریمنٹ یا پیس افغانستان کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 14 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں، 50 سے زائد کابل فوجی مار ڈالے گئے ہیں۔ صوبہ فاریاب ہے، ہلمند ہے، بادغیس ہے اور اسی طرح سے قندھار، ننگرہار اور ہرات کے اندر طالبان نے بڑی کارروائیاں کی ہیں، 50 سے زائد کابل فوجی ہلاک اور 14 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد صوبوں سے کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے فوجی اڈوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ امارت اسلامیہ آگے بڑھ رہی ہے، افغانستان پر کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے جو بائیڈن کی جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف اسرائیل اوپن نہیں ہوگا اور اتنا زیادہ پریشرائز جو بائیڈن کو نہیں کیا جائے گا کہ اس سے اسرائیل اور جو بائیڈن حکومت امریکہ کے تعلقات بھی متاثر ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ ایران کے ساتھ جو امریکہ ڈیل کر رہا ہے اس میں شمولیت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یا تو شامل ہوگا اسرائیل یا پھر شامل نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو منانے کے لیے جو بائیڈن نے اپنے خصوصی مندوبین کو اور جرنیلوں کو اسرائیل پہنچایا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، ان کے درمیان ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو ہارڈی مذہب کے تعلق رکھنے والے الٹرا آرتھوڈکس یہودی ہیں، انہوں نے نیتن یاہو کو اگلے الیکشن میں منتخب نہ ہونے کی دھمکی دی ہے کہ انہیں الیکشن کے اندر جتوایا نہیں جائے گا اور جو کوئی نیتن یاہو کو ووٹ دے گا اس پر حملے کیے جائیں گے۔ ناظرین اس وقت اسرائیل کے اندر حالات کشیدہ ہیں، ایمرجنسی اور کرفیو ہے اور وہاں پر احتجاج اور جھڑپیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین ہیریٹیج اخبار جو اسرائیل کا مشہور اخبار ہے خبر دی ہے کہ 13 سالہ فلسطینی بچے کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا، مارا پیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں کے اندر فلسطینیوں پر ظلم بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترکی کے اندر اردگان کی مخالفت میں سب سے بڑی جمہوری پارٹی اور سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے 3 جو رکن پارلیمنٹ ہیں انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیے ہیں۔ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اردگان کی مخالفت کرنے والی جتنی بھی سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اب اختلافات کا شکار ہیں اور ان کے جو اراکین ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں اور اردگان کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ دشمن ممالک کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں، اردگان کی حکومت الٹنا چاہتے ہیں، بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب اپوزیشن جماعتوں کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے اور اردگان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں کرنے جا رہی تھی، اپوزیشن جماعتیں سازشیں کرنے جا رہی تھیں، وہ ختم ہو رہی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ طیب اردگان کی پالیسی بہت اچھی ہیں اور ان کے مخالفین خود ان کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردگان سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ملاقات کی ہے اور معافی مانگی ہے۔ جو آذربائیجان کے حوالے سے اردگان کی تقریر تھی اس موقع پر جواد ظریف کی جانب سے طیب اردگان کے خلاف ٹویٹ کیا گیا تھا جس پر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے اور ایرانی صدر حسن روحانی کا پیغام پہنچایا ہے کہ ہم ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ آذربائیجان کے قراباغ کے اندر روس اور ترکی کی فوجوں نے مشترکہ جو مانیٹرنگ مرکز ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے اور باقاعدہ وہاں پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے کہ جنگ بندی سیز فائر وائلیشن کو دیکھا جائے گا اور قراباغ کے اندر تعمیرات نو بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے شام کے اندر 50,000 سے زائد نہتے شامی مسلمانوں کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ تعمیراتی کام، فلاحی کام ترکی کے شام کے اندر بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یونان کے اندر، یورپ کے اندر جو ترک نژاد مسلمان ہیں ان کی مدد کا بھی ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اگر یونان ان پر حملے کرے گا، ظلم کرے گا تو ہم یونان کے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان سے اور لبنان سے ہے۔ ناظرین تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان کے اندر احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو سوڈان نے کیوں تسلیم کیے ہے اور اسرائیل کی مخالفت میں یا بائیکاٹ کے حوالے سے قانون کو کیوں فوجی حکومت نے ختم کیا
کیا ہے سوڈانی عوام سڑکوں پر ہیں، علماء کرام اور مذہبی لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور فوجی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ معاشی بحران ہے، سیاسی افراتفری ہے اور کشیدگی ہے اور جھڑپیں ہیں۔ سوڈان کا امن تباہ کر کے اسرائیل نے، امریکہ نے رکھ دیے ہے، ماہرین کا یہ ماننا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کے اندر بھی معاشی ابتری کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں اور سعد الحریری کی نئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مشیل اون جو عیسائی صدر ہیں لبنان کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعد الحریری اپنے حامیوں کے ذریعے سے طرابلس کے اندر اور دیگر بڑے شہروں میں حالات کشیدہ کروا رہے ہیں، لیکن سعد حریری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوج اس معاملے کے اندر ملوث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس، اسرائیل اور دیگر جو ممالک کے لبنان کے حالات کو کشیدہ کر کے وہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں اور اس میں ایران نواز ہے جو حزب اللہ تنظیم ہے وہ بھی برابر کی شریک ہے، جو وہاں پر سنی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، ان کی حکومت کو رکوانے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے خصوصی طور پر ایک مندوب مقرر کیا ہے ایران کے لیے۔ جو بائیڈن کی حکومت نے اس امریکی مندوب نے اپنے یورپی اتحادیوں سے فون پر بات چیت شروع کر دی ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں لیکن جوہری توانائی پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھیں گے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنا رکھے ہیں اور لانگ رینج کے حامل ان کے پاس ایٹمی میزائل بھی موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ ہمارے خلاف معاشی دہشت گردی بند کرے، پابندیوں کو ہٹائے، پھر ہی جا کر امریکہ کی جو بائیڈن حکومت سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے شام کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر اپنے پراکسی مشن کو بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔